अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं इरम काशिफ और आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा न्यूज़। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। कनाडा के इलेक्शन में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ने मैदान मार लिया। 6 पाकिस्तानी निजात कैनेडियंस भी पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। प्रीमियर जैसन कैनी ने गुज़िश्ता रोज से पर अपनी काबीना में तब्दीली करते हुए वज़ीर सेहत, लेबर और इमिग्रेशन को तब्दील कर दिया। लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो ने अपने बुलाए गए क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतख़ाबात में अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाने में नाकाम रहे, जिस पर तबसरा करते हुए माहिरीन का कहना है कि उन्हें आने वाले दिनों में इन मायूस कुन नताइज का जवाब देना पड़ेगा। क्यूबेक के प्रीमियर ने लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो को उनके वफाकी इंतख़ाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दे दी। गुज़िश्ता रोज ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के मजीद 525 केसेस और एक इजाफी मौत भी रिपोर्ट। प्रीमियर डोग फोर्ड ने वैक्सीन सर्टिफिकेट के नफाज के मौके पर कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की जरूरत है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को हर तरह की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि पाकिस्तान की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, मालूमात के बाद मुतालिका हुकाम से राब्ता करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात फवाद चौधरी ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के दौरे खत्म होने के मामले को वज़ीर आज़म इमरान खान की एब्सोल्युटली नॉट कहने से जोड़ दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने भी स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी कर दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद ने मुलाकात की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात को जिस हवाले से जाना जाता था, पाकिस्तान इस साबिक़ा रविश से बाहर निकलने का ख़्वाह है। और अब खबरें तफसील के साथ। कनाडा के इलेक्शन में वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ने मैदान मार लिया। 6 पाकिस्तानी निजात कैनेडियंस भी पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। कनाडा में एक बार फिर इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान है। इंतख़ाबात में कामयाबी पर लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो को दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी जस्टिन ट्रूडो को मुबारकबाद दी। इन इंतख़ाबात में 6 पाकिस्तानी कैनेडियंस भी पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, जिनमें इक़रा खालिद, समीर ज़ुबैरी, सलमा ज़ाहिद, शफ़क़त अली, यासिर नक़वी और पॉल शांग भी इंतख़ाबात में जीतने में कामयाब रहे। पाकिस्तानी कैनेडियंस की पार्लियामेंट में तादाद पहले से 2 गुना हो गई है। याद रहे, लिबरल पार्टी के अलावा किसी दूसरी जमात की जानिब से हिस्सा लेने वाला कोई पाकिस्तानी कैनेडियन इंतखाबात में कामयाबी ना हासिल कर सका। गुज़िश्ता रोज ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस के मजीद 525 केसेस और एक इजाफी मौत भी रिपोर्ट की गई है। नए केसेस में 51 वैनकूवर कोस्टल हेल्थ रीजन में, 187 फ्रीजर हेल्थ रीजन में, 61 आइलैंड हेल्थ रीजन में, 147 इंटीरियर हेल्थ में और 79 नॉर्दर्न हेल्थ में थे। अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद बढ़कर 332 हो गई है। इन मरीजों में से 155 मरीज इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स में दाखिल हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में अब तक कुल 1,80,171 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 5,282 फाल केसेस हैं। सूबे ने कहा कि 12 साल और उससे ज़ायद उम्र के अहल ब्रिटिश कोलंबियन में से 87% को कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक मिली है, जबकि 79.5% को 2 खुराकें मिली हैं। प्रीमियर डोग फोर्ड ने वैक्सीन सर्टिफिकेट के नफाज के मौके पर ओंटारियो के वैक्सीन सर्टिफिकेट सिस्टम के बारे में खदशात के दूर करने की कोशिश करते हुए कहा है कि सूबे को कोरोना के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की जरूरत है। फोर्ड ने कहा कि वो जानते हैं कि बहुत से लोग परेशान हैं कि ये निज़ाम उनकी शहरी आज़ादियों में रुकावट डालेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन में अचानक इजाफे का सामना है और सूबे को दोबारा लॉकडाउन करना पड़ रहा है। उन्होंने एक बयान में कहा कि यह वबाई बीमारी एक इमरजेंसी बनी हुई है और SOPs पर अमल न करने की वजह से दुनिया की मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। हमें मुस्तकबिल में लॉकडाउन और बंदिश से बचने के लिए अपनी हिफाजत के पेश नज़र सब कुछ करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि हम ये गैर मामूली इक़दामात आर्जी बुनियादों पर ला रहे हैं और जैसे ही हालात बेहतर होंगे उन्हें ख़त्म कर देंगे। फोर्ड इब्तदाई तौर पर वैक्सीन सर्टिफिकेट के मुखालिफ थे। उन्होंने इस माह के शुरू में माहिरीन, कारोबारी इदारों और अपने सियासी मुखालिफिन के दबाव के बाद इस निज़ाम का ऐलान किया।
انتخابی مہم کے دوران لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو پر شدید تنقید کرنے کے بعد کیوبیک کے پریمیئر نے لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو کو ان کے وفاقی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دے دی ہے۔ فرانسوا نے ٹویٹر پر ایک مختصر پیغام جاری کیا جس میں ٹروڈو کو ان کی اقلیتی حکومت کی جیت پر سلام پیش کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ٹروڈو کے ساتھ کیوبیک کے مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے کام کروں گا۔ پریمیئر نے اس مہینے کے شروع میں پارٹی رہنماؤں کے مابین انگریزی زبان کی بحث کے بعد خاص طور پر ٹروڈو پر شدید تنقید کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے لبرل رہنما پر صوبائی معاملات میں مداخلت کا الزام بھی لگایا، جس میں طویل مدتی نگہداشت کے گھروں کے انتظام سے لے کر رہائش تک شامل ہے۔ انہوں نے 36 دن کی مہم کے دوران NDP اور گرینز کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ انہیں ایرن اوٹول کی قیادت والی کنزرویٹو حکومت کے ساتھ کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ منگل کی سہ پہر ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے مہم میں اپنی مداخلت کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مہم کے دوران آپ نے مجھے کئی مواقع پر کیوبیک کی قومی خود مختاری کا دفاع کرتے ہوئے سنا۔ مجھے ایسا کرنے پر افسوس نہیں ہے اور میں اسے اپنے باقی مینڈیٹ تک کرتا رہوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں کیوبیک کے لیے مزید خود مختاری چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت ہمارے دائرۂ اختیار کا احترام کرے۔ بلا شبہ بلاک اس سے اتفاق کرتے ہیں لیکن وہ حکومت نہیں بنا سکتے اور کنزرویٹو پارٹی نے ہمارے دائرہ اختیار کے احترام کی حمایت کی ہے۔ پریمیئر جیسن کینی نے گزشتہ روز سہ پہر اپنی کابینہ میں تبدیلی کرتے ہوئے وزیر صحت، لیبر اور امیگریشن کو تبدیل کر دیا ہے۔ میڈیا کو دن کے آغاز کے وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ شینڈرو کو صحت کی وزارت سے ہٹایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ کیلگری کے MLA جیسن کوپنگ کو وزارت صحت کا قلمدان دیا جائے گا۔ سہ پہر 3:30 بجے ایک تقریب میں پریمیئر نے اعلان کیا کہ ان دونوں کے محکموں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ تقریب میں شینڈرو نے لیبر اور امیگریشن کے وزیر کے طور پر حلف لیا، جبکہ کوپنگ جو پہلے ہی اس وزارت کی قیادت کر رہے تھے انہوں نے وزیر صحت کا حلف لیا۔ تقریب کے اختتام پر سیاست دانوں نے میڈیا سے کوئی بات نہیں کی، تاہم کینی اور کوپنگ نے شام 5 بجے کورونا اپڈیٹ کے دوران بات کی۔ اس نیوز کانفرنس کے دوران پریمیئر نے 2 ناقابل یقین حد تک مشکل سالوں میں البرٹنز کے لیے ان کی خدمات پر شینڈرو کا شکریہ ادا کیا۔ جیسن کینی نے کہا کہ نوکری اور البرٹا کے لوگوں کی خدمت کے لیے شینڈرو کی محنت اور لگن پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ لبرل لیڈر جسٹن ٹروڈو نے اپنے بلائے گئے قبل از وقت انتخابات میں اکثریت حاصل کر کے حکومت بنانے میں ناکام رہے، جس پر تبصرہ کرتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں آنے والے دنوں میں ان مایوس کن نتائج کا جواب دینا پڑے گا۔ انتخابات میں ٹیکس دہندگان کا تقریباً $600 ملین خرچ ہو گیا ہے۔ تاحال لبرلز کی نشستوں کا حصہ تقریباً ویسا ہی ہونے کا تخمینہ لگایا گیا تھا جیسے کہ 2 سال پہلے تھا۔ کنزرویٹو ایک بار پھر سرکاری اپوزیشن میں ہوں گے اور NDP کی نشستیں ایک بار پھر طاقت کا توازن برقرار رکھیں گی۔ لبرلز کے بارے میں توقع کی جا رہی ہے کہ وہ 31% مقبول ووٹ حاصل کریں گے، جو کہ کینیڈا کی تاریخ میں جیتنے والی پارٹی کے لیے سب سے کم ووٹ شیئررز میں سے ایک ہے۔ اپریل میں ایپسس کی جانب سے کرائے گئے سروے میں رائے دہندگان کے بہت تھوڑی اکثریت نے کہا تھا کہ ٹروڈو کی حکومت کے بارے میں رائے دینے کے لیے الیکشن کرانا ضروری ہے۔ 57% نے محسوس کیا کہ صحت اور حفاظت کے مسائل کی وجہ سے ایسا ووٹ درست نہیں ہوگا، جبکہ 54% نے کہا کہ یہ الیکشن غیر محفوظ ہوگا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کو ہر طرح کی سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی۔ نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کو تماشائیوں کے بغیر میچ کی پیشکش کی اور بس کے بجائے ہیلی کاپٹر سے اسٹیڈیم پہنچانے کی آفر بھی کی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی معلومات ہو جو وقت کے ساتھ سامنے آ جائیں گی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی پڑوسی ملک نے پاکستان کو سکھ پہنچانے کے لیے کوئی ناٹک رچایا ہو، مگر فی الحال کوئی مصدقہ اطلاع سامنے نہیں ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کو جس حوالے سے جانا جاتا تھا، پاکستان اس سابقہ روش سے باہر نکلنے کا خواہاں ہے۔
نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کے موقع پر کاؤنسل آف فارن ریلیشنز سے خطاب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ نے مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان افغان جنگ کے خاتمے پر امریکہ کے ساتھ وسیع البنیاد تعلقات کا خواہاں ہے۔ وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ افغانستان میں اپنے بنیادی اہداف حاصل کر چکا۔ 9/11 کے بعد پاکستان اور امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف مل کر مقابلہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی صورتحال ہر ایک کی نظر میں ہے، وہاں امریکہ کا مزید رہنا ہی بے معنی تھا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عالمی برادری افغانستان کو تنہا چھوڑنے کی غلطی نہ دہرائے، بلکہ ممکنہ انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے افغان عوام کی فوری مدد یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ جب طالبان کابل کی طرف پیش رفت کر رہے تھے تو اشرف غنی حکومت سوشل میڈیا پر نفرت پھیلا رہی تھی۔ کرکٹ آسٹریلیا نے کہا ہے کہ پاکستان کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، معلومات کے بعد متعلقہ حکام سے رابطہ کریں گے۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کو ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 میچز پر مشتمل مکمل سیریز کے لیے اگلے سال فروری اور مارچ میں پاکستان کا دورہ کرنا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین کرکٹ بورڈ رمیز راجہ کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے بعد آسٹریلیا بھی دورہ پاکستان ختم کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ سندھ میں مونسون سسٹم داخل ہو گیا ہے۔ کراچی سمیت صوبے کے دیگر شہروں میں تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں تیز بارش بھی ہو سکتی۔ محکمہ موسمیات کا موسم کی صورتحال سے متعلق کہنا ہے کہ مونسون ہوائیں سندھ پر آج سے اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور بوندا بانی کا امکان ہے، تاہم تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ حیدرآباد، ٹھٹہ، سکھر، لاڑکانہ کے علاوہ خیرپور، جیکب آباد، شکارپور، جامشورو میں بھی 23 سے 25 ستمبر تک بارش کا امکان ہے۔ دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں فیصل آباد، جہلم، ملتان، بہاولپور سمیت کئی علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ ملک بھر میں ڈینگی کے کیسز میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پشاور میں بھی ڈینگی کے کیسز بڑھنے لگے۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران 213 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق صوبے بھر میں ایک ہفتے کے دوران ڈینگی کے 440 مریض سامنے آئے اور 6549 افراد کے ڈینگی ٹیسٹ کیے گئے۔ دوسری جانب پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران 17 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی، ان میں سے 10 کا تعلق لاہور سے ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کی ٹیموں کے دورے ختم ہونے کے معاملے کو وزیر اعظم عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے سے جوڑ دیا۔ کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے تو اس کی قیمت بھی چکانا پڑے گی، سر اونچا رکھنا ہے تو پھر اس کی قیمت بھی ادا کرنا ہوگی۔ فواد چودھری نے نیوزی لینڈ اور انگلش ٹیم کے دوروں کی منسوخی سے متعلق سوال پر جواب دے دیا اور ساتھ ہی اہم تفصیلات ملنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جلد ہی وہ اور وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا کو آگاہ کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ کسی طرح فیک نیوز اور ہائبرڈ وار منسلک ہے، کس طرح فیک ای میلز اور فیک تھریڈ تیار ہوتے ہیں اور اتنے بڑے نتائج نکلتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آپریشن سینٹر کی ہدایت پر پنجاب حکومت نے بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی ہے۔ پنجاب میں 23 ستمبر سے مارکیٹس رات 10 بجے تک کھل سکیں گی اور صرف اتوار کو بند رہیں گی۔ صوبے میں مزارات بھی کھولے جائیں گے۔ انڈور ڈائننگ 50% ویکسینیٹڈ افراد کے ساتھ رات 12 بجے تک ہوگی۔ صوبے میں سینما گھروں پر پابندی برقرار رہے گی۔ ہر قسم کے کانٹیکٹ اسپورٹس فیسٹیولز اور سماجی تقریبات پر بھی پابندی ہوگی، جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ 50% مسافروں کی گنجائش سے چلے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے ملاقات کی۔ یہ ملاقات نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ اعلامیے کے مطابق ملاقات میں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں قیام امن اور سیاسی تصفیے کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق کیا۔ اعلامیے میں مزید بتایا گیا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں قیام امن کے لیے زلمے خلیلزاد کی کاوشوں کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان شروع سے یہی کہتا آ رہا تھا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان میں جامع حکومت کے قیام کے لیے پاکستان کی معاونت کے تسلسل کا اعادہ بھی کیا اور کہا کہ ہمیں افغانستان میں پیدا ہوتے ہوئے انسانی بحران پر گہری تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو افغانوں کو انسانی بحران کے خطرے سے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ معروف کامیڈین عمر شریف کو علاج کے لیے امریکہ لے جانے کے لیے تیاری مکمل کر لی گئی ہے، جس کے بعد اب وہ کسی بھی وقت کراچی سے روانہ ہو جائیں گے۔ عمر شریف کو لے جانے کے لیے سندھ حکومت نے ایئر ایمبولینس کے لیے ادائیگی کر دی۔ ایئر ایمبولینس کا آج کسی بھی وقت کراچی پہنچنے کا امکان ہے۔ اس سے قبل عمر شریف کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کے معاملے پر محکمہ صحت سندھ نے ایئر ایمبولینس سے متعلق وفاقی وزارت خزانہ کو خط تحریر کیا تھا، جس میں 1,69,800 امریکی ڈالر فارن ایکسچینج بجٹ تیاری کیا کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ عمر شریف کے اہل خانہ کے کہنے پر متعلقہ ایئر ایمبولینس کے لیے تمام اخراجات صوبائی حکومت برداشت کرے گی۔ متعلقہ ایئر ایمبولینس کا دفتر پاکستان میں نہ ہونے کے باعث صوبائی حکومت نے وفاق سے درخواست کی ہے۔ وفاقی وزارت خزانہ اس سلسلے میں 1,69,800 امریکی ڈالر فارن ایکسچینج بجٹ جاری کرے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اٹھا دیا۔ رجب طیب اردوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیر میں 75 سالوں سے جاری ظلم ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ترکی کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانوں کے ساتھ یکجہتی جاری رکھیں گے۔ سماجی ڈھانچے کی پرواہ کیے بغیر افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ موجودہ حالات میں افغانستان کو عالمی برادری کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے ترک صدر کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بھی اپنی مہم جاری رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ارم کاشف کو اجازت دیجیے اور باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا نیوز۔